अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। आज हम बात करेंगे बीएमपी अवामी के दरमियान लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर इख्तलाफात हैं क्या और ये इख्तलाफात कब से शुरू हुए थे, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, बीएमपी अवामी का तकरीबन काउंसिल सेशन होना है, इससे पहले हो चुका है और एक बार फिर काउंसिल सेशन की बात हो रही है। लेकिन चूँकि कराची में हो रहा है, तमाम बीएमपी के साथी जो है वो कराची में मौजूद हैं। बीएमपी अवामी के अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक दिन कबल तक जो मरकज़ी सदर थे वो मीर इसरारुल्लाह खान ज़हरी थे और जनरल सेक्रेटरी जो है वो मीर असदुल्लाह बलोच। और ये पार्टी चल रही थी। आपको पता है कि बीएमपी अवामी जो है मुत्तहिदा बीएमपी के दड़ेबंदी के बाद वजूद में आई थी और उस टाइम सैयद एहसान शाह, मीर असदुल्लाह बलोच, मीर इसरारुल्लाह ज़हरी और ये लोग मैन लोग थे, फ्रंट मैन ये थे जो जिन्होंने बीएमपी अवामी के नाम से पार्टी जो है अपना रन की और उसको बरकरार रखा। बाकी ज़ाहिर है कि बीएमपी मैंगल अपनी जगह बीएमपी के नाम से वो मौजूद है। कुछ ऐसे लोग थे मीर आसिल खान बिजंजो वग़ैरह, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना दी और बाद में नेशनल पार्टी में जम हो गए। बहरहाल लेकिन बीएमपी अवामी बरकरार रही और उसमें कोई आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था। हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन के बाद चूँकि मीर सैयद एहसान शाह साहब वो बीएमपी अवामी से ही टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बाद में इख्तलाफात पैदा हो गए, वो इलेक्शन के बाद पैदा हो गए हैं। उसमें ज़ाहिर है कि कैबिनेट में हिस्सेदारी से मुतालिक वो कुछ इख्तलाफात थे जिसमें एहसान शाह ने बीएमपी अवामी ख़त्म कर दी, मतलब अपनी रुकनीत या उससे जो है लाताल्लुकी ऐलान कर दिया और पीएमपी के नाम से उन्होंने अपनी नई जमात बना ली। लेकिन वो जमात वन मैन शो, आज भी वन मैन शो है और सैयद एहसान शाह अगर हैं तो पीएमपी है, अगर कल वो कहीं जाएंगे तो समझें कि पार्टी चली गई। मकसद इस पे भी बात करते हैं कि सिंगल पार्टियां भी बन रही हैं, जिस तरह तांगा पार्टी कहा जाता है। तो अभी एहसान शाह साहब की पार्टी को क्या उसको पार्टी का नाम दिया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि जी जो पार्टी की जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, उस पे उतरा जा सकता है। बहरहाल एक डिबेट है ज़ाहिर है, क्योंकि आना पसंदी पर्सनल इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे जो है पार्टियां तकसीम दर तकसीम होती हैं। तो बीएमपी अवामी जो है दूसरी बार वो तकसीम होने जा रही है, बल्कि तकसीम हो चुकी है, अमलन हो चुकी है। एक मुत्तहिदा बीएमपी के दौर में बीएमपी टूट गई थी, अभी बीएमपी अवामी टूटने जा रही है, टूट चुकी है बल्कि। अच्छा जी, मामला ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन को आपको पता है कि हमेशा सबमिट की जानी होती है पार्टियों की, जो है काउंसिल सेशन होने होते हैं, फिर सबमिट किया जाना होता है, रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू किया जाना होता है। तो तमाम पार्टियां इसमें करती हैं और बीएमपी अवामी ने भी ज़ाहिर है कि उनका काउंसिल सेशन मुनक़्क़िद तो नहीं होना था, कोई ऐसा ऐलान नहीं होना था। ये था कि एक मीटिंग उन्होंने उनकी कोर कमेटी है या सेंट्रल कमेटी की मीटिंग आप उसको कहें, वो मुनक़्क़िद होना था और उसमें मुत्तफ़िक़ राय से एक इलेक्शन होना था। उसमें सदारत, जनरल सेक्रेटरी, बाकी ओहदों के लिए ज़ाहिर है कि इंतख़ाबात होने थे लीडरशिप की। तो उसमें कहा जा रहा है, जो इतलात हैं कि मीर इसरारुल्लाह ज़हरी और मीर असदुल्लाह बलोच के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इख्तलाफात यूँ पैदा हो गए कि मीर इसरारुल्लाह ज़हरी जब से मेरे ख़्याल में बीएमपी अवामी बनी है, शायद जो मेरी मालूमात हैं या मुझे याद पड़ती है, वो ये कि जब से बीएमपी अवामी बनी है तब से मीर इसरारुल्लाह खान ज़हरी इस पार्टी के सदर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी मीर असदुल्लाह बलोच रहे हैं।
تو اس بار میر اسداللہ بلوچ نے صدارت کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں انتخابات ہوں گے تو میں صدارت کے لیے میں فائٹ کروں گا. تو اس میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں. میر اسرار زہری صاحب صدارت اپنے لیے ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تیسرا ٹینیور ہے، چوتھا ہے جو بھی ہے، کہ ان کو کنٹینیو کیا جائے اور جنرل سیکرٹری میر اسداللہ بلوچ رہیں. تو اس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور میر اسداللہ نے کہا کہ جی ایک جمہوری پروسیس ہے پارٹی کے اندر، میں بھی ایز اے صدر میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، ووٹنگ ہوگی، اکثریت رائے نے جس کو تسلیم کر لیا، اس کا فیصلہ آ گیا اکثریت رائے کا، تو وہی صدر ہوں گے. تو ادھر اختلافات ہوئے ہیں. تو جو میری اطلاع ہیں کہ میر اسرار زہری صاحب نے میر اسداللہ بلوچ کو کہا کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہونا ہے. پھر جو سینٹرل کمیٹی منعقد ہونا تھا تو وہ ابھی آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میر اسرار زہری نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا اپنی ایک سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ اس کا اجلاس بلایا اور خود ڈکلیئر ہو گئے ایز اے صدر. اور میر اسداللہ بلوچ صاحب کا جو ہے وہ شاید 15 فروری کو ان کا سینٹرل کمیٹی ہونا ہے اور ادھر فیصلہ ہونا ہے کہ صدر کس نے بننا ہے. ظاہر ہے کہ ادھر میر اسرار زہری کے ہوں گے. پہلے یہ تو کہ عموماً تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ سینٹرل کمیٹی میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ صدر کون بنیں گے، جنرل سیکرٹری کون بنیں گے، باقی عہدے کے لیے جو باقی پارٹیاں ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو ادھر بھی شاید ایسا ہی ہونے جا رہا تھا، لیکن اختلافات کی وجہ سے ایک سینٹرل کمیٹی نہیں بن سکی اور ایک سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تو دو سینٹرل کمیٹیاں بنائی گئیں. اور اطلاع یہ ہے کہ خضدار سے ایک دوست شاید وہ ہیں اور کلات سے ہیں اور نصیر آباد ڈویژن سے اکبر بلوچ جو ایک ٹائم پہ 3-4 مہینے کے لیے میرے خیال میں سینیٹر بن گئے تھے، تو وہ میر اسرار زہری کے ساتھ ہیں. باقی لوگ ہیں وہ میر اسداللہ بلوچ کے ساتھ ہیں جو ان کا سینٹرل کمیٹی 15 فروری کو منعقد ہونا ہے. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں پارٹیوں کی وہ اس میں جمہوریت کا فقدان ہوتا ہے. جتنی بھی پارٹیاں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اختلافات کوئی نظریاتی بنیاد پہ نہیں ہوتے، کہ کوئی اصول کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، کوئی بڑے میجر جو آپ کہتے ہیں کہ ایشوز ہیں اس پہ نہیں ہوتے. ہمیشہ اختلافات عہدوں پہ رہے ہیں، وزارتوں پہ رہے ہیں اور ان چیزوں پہ رہے ہیں. ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے تک آپ نے دیکھا کہ پی کے میپ کے درمیان بھی اختلافات اسی بنیاد پہ رہے. اور پی کے میپ کا یہ تھا کہ شاید وہ جو افغان پالیسی یا پہلے کی جو پالیسی جو 80s میں جو بنائی گئی تھی پی کے میپ کے لیے، جو ناراض دھڑا تھا خوشحال خان خٹک کے سربراہی میں جو ناراض دھڑا بھی بن چکا ہے، وہ پرانے جو ہے اپنے پالیسی کو آگے جو ہے جانا چاہ رہے تھے ان کو ساتھ لے کر. اور خان صاحب محمود خان صاحب شاید نئے حالات، نئے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ کے تھوڑی سی انہوں نے پارٹی کے اندر، تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ انہوں نے تبدیلی لائی تھی. تو اس وجہ سے ان کے اختلافات پھر بھی سمجھ آ سکتی ہیں کہ ایک اصولی اختلاف رائے ہے پی کے میپ کے اندر. لیکن ہمارے بلوچ جو جماعتیں ہیں اس میں اختلافات ہمیشہ ذاتی کلیش کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. متحدہ بی ایم پی آپ لیں اور نیپ لیں، اس کے بعد جو ہے بہت سے بی این ایم آپ لیں، بی این ایم کا ڈاکٹر مالک بلوچ کا، اور وہ ایک ٹائم جو اختلافات ہوئے تھے وہ میرے خیال میں کہ لالا غلام محمد کے درمیان وہ بھی سیم کچھ معاملات پہ تھے جس طرح پی کے میپ کے آپس میں بھی اختلافات ہوئے ہیں. بی این ایم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی این ایم کا لالا غلام محمد اور ڈاکٹر مالک بلوچ یا ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ کچھ بنیادی چیزوں پہ تھی. شاید کچھ غیر پارلیمانی سیاست کرنا چاہ رہے تھے لالا غلام محمد بلوچ اس کے ساتھی، اور ڈاکٹر مالک بلوچ، ڈاکٹر حبیب بلوچ وغیرہ یہ پارلیمانی سیاست کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں. وہ ایک بنیادی اختلافات بنا.
اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو نام تبدیل ہونے جا رہا تھا بلوچستان نیشنل موومنٹ، بلوچ نیشنل موومنٹ کی جگہ نیشنل پارٹی، تو اس میں بھی اختلافات بن گئے تھے کہ نیشنل پارٹی جو اختلاف رکھ رہے تھے وہ نیشنل پارٹی سے اختلاف رکھ رہے تھے اس نام پہ. وہ بھی ایک بنیادی اگر آپ دیکھیں کوئی اصولی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اختلاف تھا جس میں دو دھڑے بن گئے. ایک دھڑا جو غیر پارلیمانی سیاست کی طرف چلا گیا اور دوسرا آج بھی پارلیمانی سیاست کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بی ایم پی کی ہسٹری ہم دیکھیں تو اس میں کوئی اس طرح میجر آپ اختلاف کو آپ نظریاتی یا اصولی ایک اختلاف نہیں کہہ سکتے کہ کسی اصول کی بنیاد پہ اختلاف ہوئے ہوں. تو سیم ابھی دیکھا جائے تو بی ایم پی کے عوامی کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ کوئی ظاہر کہ پالیسی یا بڑے قومی ایشوز پہ نہیں ہے، وہ اسی مطلب انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ پہ ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے، دیکھیں اگر غیر جانبدارانہ اور ایماندارانہ اگر تھوڑا تجزیہ کیا جائے بی ایم پی عوامی پہ، اگر آپ جناب مشرف کے بعد سے دیکھیں اس ٹائم جو مشرف رجیم کے دوران اس میں بی ایم پی عوامی آپ کو ایک اسٹرانگ ایک پارٹی کے طور پر بلوچ پارٹیوں میں آپ کو نظر آ رہا تھا. اس میں اصغر رند، میر اسد اللہ بلوچ، ظفر اللہ زہری، مطلب 5-6 آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لوگ نظر آ رہے تھے، اور سینیٹر میر اسد اللہ زہری سینیٹر تھے. تو ایک ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاور کا یا ان کے مطلب ایگزسٹ کرنے کا مطلب میدان میں موجود رہنے کا یہی دار و مدار ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کی کتنی نمائندگی ہے. اگر ایک پارٹی ایک دو ٹینیور میں بھی اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں رہتا تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن بی ایم پی عوامی کا ایک دور میں تھا، پھر جم یوسف کے دور میں، پھر نواب اسلم رسانی کے دور میں، بہرحال ایک 2-4-5 نمائندگی ضرور تھی پارلیمنٹ کے اندر. 2013 کے بعد تھوڑی سی تنازلی شروع ہوئی بی ایم پی عوامی کی. اس میں اگر دیکھا جائے تو میر اسرار اللہ خان زہری بالکل پارٹی سے اس طرح وہ پارٹی کے اندر ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے. وہ جب ریٹائر ہو گئے ہیں ایز اے سینیٹر تو کراچی جا کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ کراچی بلوچستان میں بلوچ سیاست کا کوئی گاڑی محور تو نہیں ہے، آپ کو کوئٹہ میں بیٹھنا چاہیے تھا یا خضدار میں بیٹھنا چاہیے تھا، پارٹی کو منظم کرنا چاہیے تھا، پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن میر اسرار اللہ زہری صاحب نے وہ ظاہر تھوڑا ہاتھ جو ہے ہولا رکھا پارٹی پہ، تو تمام ڈپینڈ جو ہے پارٹی کے ورکروں کا جہاں جہاں کم یا زیادہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن میر اسد اللہ بلوچ نے کم سے کم بلوچستان میں رہ کر اپنی پارٹی کو کسی نہ کسی حد تک وہ سنبھالے رکھا انہوں نے. ہم نے دیکھا کہ سبی سے لے کر نصیر آباد اور باقی علاقوں سے کوئٹہ میں، اور پنجگور ظاہر ہے کہ پنجگور میں ہے ہی، تو ان علاقوں سے بھی لوگ میر اسد اللہ بلوچ سے ملنے آتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے شمولیت اختیار کی اور میر اسد اللہ بلوچ کو مطلب ڈپینڈ رہے کہ اگر پارٹی چلا سکتے ہیں تو میر اسد اللہ بلوچ چلا سکتے ہیں. تو چونکہ وہ جنرل سیکرٹری تھے تو پارٹی کو ایز اے جنرل سیکرٹری وہ چلا رہے تھے، ایز اے صدر ظاہر ہے کہ میر اسرار اللہ صاحب تھے. لیکن ایک چیز دیکھیں، سوالات اٹھ جاتے ہیں. پھر ہوا ایک کہ چلو سید احسان شاہ صاحب نکل کے چلے گئے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ان کی ایک سیٹ ہے مکران سے ہیں، ان کو شاید بی ایم پی عوامی کی ووٹ بینک کی ضرورت نہیں تھی، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ بی ایم پی عوامی کا تربت سٹی میں وہ ان کے ذاتی ووٹ ہیں، جو ووٹ بینک ہے، جو لوگ ہیں ان کے ذاتی ایک تعلق کی بنیاد پہ ہے، وہ پارٹی لیول پہ نہیں ہے. تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، ایک سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ اس نے دھڑا نہیں بنایا، وہ بالکل چھوڑ کے چلے گئے. لیکن میر اسرار اللہ زہری صاحب کے بھائی ظفر اللہ زہری نے ابھی کچھ 5-6 مہینے پہلے جمعیت علماء اسلام جوائن کر لیا. تو اس پہ سوالات اٹھ گئے ہیں. میں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس پہ بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا. ابھی ایک چیز پھر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ میر اسرار اللہ زہری صاحب نے ایک رابطہ شروع کر دیا بلوچ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ. سردار اختر جان مینگل سے وہ ملے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ملے، اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ
جو ہم پڑھتے رہے تو اس میں یہ تھا کہ وہ بلوچ قومی یکجہتی یا بلوچ جماعتوں کو متحد کرنے کی ایک کاوش کر رہے ہیں، ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بہت سارا کچھ لکھ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں۔ بہرحال ایک کوشش تھی، اور وہ کوشش جو ناقدین ہیں ان کے بقول کہ یہ جو کوشش ہے وہ صرف یہ تھا کہ میر اسرار زہری صاحب کو خضدار سے اپنا ایک حلقہ چاہیے تھا۔ اب وہ خواہ نیشنل پارٹی سے ان کو ملنا تھا یا اختر منگل صاحب سے یا بی ایم پی سے، وہ اپنا ایک جگہ، ایک حلقہ جگہ جو ہے مضبوط کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن نیشنل پارٹی نے، لیکن نیشنل پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہیں، بی ایم پی کی اپنی ہیں، تو انہوں نے اس طرح سیریس نہیں لیا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ ان کو شاید یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو یکجہتی کی باتیں ہو رہی ہیں، بلوچ یکجہتی کی یا متحد ہونے کی بلوچوں کی، وہ دراصل اس کا پس پردہ کچھ سارے معاملات کچھ اور ہوں گے۔ یہ ناقدین یہ سمجھ رہے تھے اور ان پہ یہ تنقید رہا۔ لیکن جب میر ظفر اللہ زہری نے پارٹی چھوڑ دی تو اس میں ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر جب آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کا بھائی جو آپ کے ہی، یہ نہیں ہے کہ آپ کے حلقے سے الگ ہے یا آپ کے اثر رسوخ سے باہر ہیں، میر ظفر اللہ زہری آج بھی میر اسرار اللہ زہری صاحب کے اثر رسوخ میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، سیاسی حوالے سے مشاورت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر بندہ یوں سمجھے کہ جی میر ظفر اللہ زہری نے میر اسرار اللہ زہری کو چھوڑ دیا یا ان کی مشاورت کے بغیر وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا ناراضگی موڑ کے چلے گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، جو اطلاعات ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میر ظفر اللہ زہری نے جمعیت جوائن کر لیا، اس میں میر اسرار اللہ زہری صاحب کا اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک رضامندی شامل تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سوراب جو ان کا حلقہ انتخاب ہے میر ظفر اللہ زہری کا، اس میں اس کا اپنا ظاہر ہے کہ یہ اس کا ووٹ بینک، ذاتی ووٹ بینک ہے، بی ایم پی عوامی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ لوگ بی ایم پی عوامی سے تھے اور اس سے زیادہ وہ بڑھ نہیں پا رہے تھے یا کوئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اور جمعیت کی ہر جگہ پاکٹ ایک ووٹ بینک ہوتی ہے، ہر علاقے میں ایک پاکٹ بینک ہوتی ہے، 200 400 500 1000 ہوتے ہیں، کسی بھی اب ڈسٹرکٹ میں جائیں گے اتنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میر ظفر اللہ زہری نے کوئی نظریاتی بنیاد پہ نہیں یا جمعیت کے منشور سے اتفاق کے تحت نہیں، بلکہ وہ جو جمعیت کا اپنا ایک پاکٹ ووٹ بینک ہے اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے جمعیت میں شمولیت اختیار کر لی، تو اس پہ ظاہر تنقید تو بنتی ہے اور تنقید کرنا بھی چاہیے۔ ایک طرف میر اسرار اللہ زہری صاحب بلوچ یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اور ان کے اپنے زیر اثر بھائی جو ہے وہ بی ایم پی عوامی چھوڑ کے یا اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ جمعیت میں شامل ہو رہے ہیں، تو یکجہتی کہاں گئی؟ تو یہ آج سے نہیں بلکہ میرے خیال میں کوئی سال سے کوئی ایسا جو بی ایم پی عوامی کے جو بھی دوست ہیں جو ملتے تھے، ان کا ایک رائے تھی، ایک رضامندی تھی کہ جو بی ایم پی عوامی ہے اس کو میر اسد اللہ بلوچ صاحب ٹیک اوور کریں اور اپنا اس کو آگے چلا لیں، کیونکہ اب تک بی ایم پی عوامی کو میر اسد اللہ بلوچ صاحب ہی چلاتے آ رہے ہیں۔ تو اب جب جگہ نہیں بن پائی شاید، یا میر اسرار اللہ زہری صاحب کو یہ لگنے لگا کہ جی اگر میں ایز صدارت تو بی ایم پی کے عوامی کے تو اگر میرے پاس نہیں رہے گا تو شاید وہ اپنا وہ جو ایک ظاہر ہے کہ فرنٹ میں رہنے کا ایک مطلب ہر شخص کا ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی میں فرنٹ پہ رہوں، تو وہ جو فرنٹ اسکرین ہے وہ اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے پی ایم پی عوامی کے صدارت سے، تو یہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی اختلافات تو ہو گئے ہیں، تقسیم ہو گئی، لیکن ابھی پھر بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ میر اسد اللہ بلوچ صاحب کے تعلقات ہیں، لوگ ان سے آتے ہیں ملتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں ہیں، منسٹر ہیں، لوگوں کے کچھ امیدیں بھی وابستہ ہیں، لوگ آتے ہیں کچھ برحال کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے، چند ایک علاقوں میں انہوں نے اپنا ایک کم سے کم ایک ورکر
کہ ایک گروپ ضرور ان کے پاس موجود ہے جو میری اطلاعات ہیں. سبی آپ لیں، کوئٹہ لیں، کوئٹہ میں میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ناشناز لیڈی صاحب، ان کے ظاہر ہے کہ ہم نے جب بھی وہ کوئی ادھر مظاہرہ کرتے ہیں ان کی سربراہی میں، ہم ہی 200 400 500 1000 لوگ بلکہ اس سے زیادہ لوگ ہم نے مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ڈھانچہ بی ایم پی عوامی کا موجود ہے کوئٹہ میں. اسی طرح نصیر آباد میں ہے، پنجگور میں تو ویسے بھی ہے، گوادر میں تھوڑا بہت ہے. اگر کام کیا جائے تو شاید میر اسد اللہ بلوچ اس پارٹی کو آگے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. جو یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ میر اسد اللہ بلوچ صاحب بہتر چلا سکتے ہیں اس کو ایز صدر، اس کو منظم بھی کر سکتے ہیں. میر اسرار اللہ ظاہری صاحب کو میں ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ نہیں چلا سکتے، لیکن وہ پارٹی کو وقت دینا ہوتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اسپیشلی اس ٹائم جب پارٹی کمزور پوزیشن میں ہو. تو پھر آپ کو 24 گھنٹے ورکر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو پچھلے 5-6 سال گزرے ہیں، تو اس میں میر اسرار اللہ ظاہری صاحب کا ہم نے اس طرح کوئی ایکٹیویٹی یا اس طرح نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا منظم رابطہ ہو. لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے رشتہ دار یا سوراب یا ظہری کے حلقے کے لوگ، وہ نہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہوگا ایسے قبائلی ان ایک شخصیت کے. پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میر اسرار اللہ ظہری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آواران کا دورہ کر لیتے، وہ گوادر کا کرتے، وہ تربت کا، وہ خضدار ویسی ان کا آبائی علاقہ ہے ڈسٹرکٹ خضدار، وہ نصیر آباد، سبی، کوئٹہ، ان کو لوگوں کو کولو تک، مطلب بلوچستان میں جہاں جہاں ہوتا وہ اپنا ایک منظم پلان بنا کے وہ دورے کر لیتے، وہ اپنے پارٹی کو منظم کر لیتے. لیکن 5-6 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بی ایم پی عوامی کی پوزیشن کمزور ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ میر اسرار اللہ ظہری صاحب کی اپنی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی. یہ جو میں نے آپ کو بات کہی کہ جی ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے بلوچ قومی یکجہتی یا سردار اختر جان مینگل سے جو ایک رابطہ ہوا تھا، وہ 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، حالانکہ اس کو میڈیا نے ٹک ٹاک کوریج دیا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ میر اسرار اللہ ظہری صاحب نے اختر جان مینگل پر ایک تنقیدی کلا خط جو ہے اس نے ظاہر کہ پبلک کر لیا. تو ایک طرف وہ لیکن جب آپ کسی چیز کو آپ متحد رکھنا چاہتے ہیں، آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ متنازع چیزیں پھر ان سے گریز کرتے ہیں، متنازع بیانات سے گریز کرتے ہیں، متنازع کسی بات چیت سے آپ گریز کرتے ہیں. آپ یہ غیر متنازع راستہ لے کے پھر آپ مطلب اس طرح کی چیزیں کوئی اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک غیر سنجیدگی مجھے نظر آ رہی تھی ایز اے جرنلسٹ، کہ ایک طرف آپ مطلب ظاہر ہے کوئی ایک بندہ آ کے ابھی میرے ساتھ بیٹھے، چائے پی لے، کوئی گپ شپ لگا رہے، کسی چیز پہ مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کرے اور باہر نکلے اور چلا جائے کسی سٹیج پہ یا کوئی لیٹر لکھے میرے نام پہ، تو میں ظاہر ہے کہ اگلے دن اگر وہ میرے دفتر آئے گا تو شاید میری گرم جوشی پہلے جیسی نہیں رہے گی جو اس سے پہلے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ داریاں دونوں پر بنتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر ٹھیک طریقے سے میر اسد اللہ بلوچ نے اپنے پارٹی کو رن کیا، لوگوں کو ٹائم دیا، لوگوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھا، ایک مطلب جس طرح کہ ایک پارٹی لیڈر کو کرنا چاہیے، تو شاید پبلک اس کا ساتھ دے. اگر میر اسرار اللہ ظہری صاحب نے کیا تو شاید میر اسرار اللہ ظہری کا ساتھ دیں. ابھی کمپٹیشن ہے میر اسد اللہ بلوچ اور میر اسرار اللہ ظہری کے درمیان. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں جیت کس کی ہوگی. یہ ظاہر ہے کہ آنے والے وقت پہ پھر ہم اسی جگہ پہ اسی کیمرے کے سامنے ہم بیٹھ کے پھر بات کر سکیں گے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، آپ اس کو چھوٹا کہیں یا بڑا، لیکن اصل یہ ورکر پیدا کرنے ہوتے ہیں. ایک تو ووٹر پیدا کرنا ہوتا ہے، ووٹر پیدا کرنے سے پہلے ورکر پیدا کرنے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک ورکر کی ایک ٹیم موجود ہو، ہر جگہ موجود ہو، تو پھر اس کے بعد آپ ووٹ بینک کی کوشش کرتے ہیں. تو
دیکھیں گے ابھی کہ اس کمپٹیشن میں جیت کس کی ہوگی، میر اسد اللہ بلوچ کی ہوگی یا میر اسرار اللہ زہری کی. اور مجھے لگ رہا ہے یہ جو 15 فروری کو جو ایک کنسلٹیشن ہونا ہے میر اسد اللہ بلوچ کی سربراہی میں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ میر اسد اللہ بلوچ کو ہی وہ BNP عوامی کا صدر بنائیں گے. پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ رینیو کرنے کے لیے رجسٹریشن کی. تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو BNP عوامی کا جو ٹیگ ہے، نام ہے، وہ میر اسد اللہ بلوچ کو وہ دیں گے اس ٹیگ کو یا میر اسرار اللہ زہری کو دیں گے. یہ بھی پھر دیکھنا ہے. اگر ایک میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو ملا تو دوسرا کس نام سے پھر اپنے سیاست یا وہ اپنی پارٹی کو آگے بڑھائے گا، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ.